अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है 15 जून 2026। जून का पूरा महीना गुजर गया और इस महीने में भी मार्केट की मूवमेंट वो नहीं हुई जो आप तवक्को करते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से कुछ होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हालात वाक़यात भी उसके बिल्कुल अपोज़िट हैं। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि ईरान और अमेरिका की डील हो गई है और जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन अगले 60 दिनों के लिए। ये जो अभी मुज़ाकरात होंगे अगले 60 दिन तक होंगे, और उन 60 दिनों में अमेरिका ईरान को पैसे भी वापस करेगा जो उसके मुंजमद हैं तकरीबन 60 अरब डॉलर के, और उस पर पाबंदियाँ भी ख़त्म करेगा, और उसके बदले में ईरान अपना एटम बम नहीं बनाएगा। ये डील हुई है। अब आप ये देखें कि इससे इस जंग से पहले ईरान के पास क्या था और इस जंग के बाद ईरान के पास क्या है। इसमें समझ नहीं आई कि जीता कौन है और हारा कौन है। मुझे तो यही लगता है कि ईरान ही जीता है, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप तो उनकी कुर्बान हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो इकोनॉमी के ज़रिए फ़ायदा हुआ है वो ईरान को हुआ है, और अगले 60 दिन के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतर असरात आएँगे। और इसका जो ट्रंप ने ट्वीट किया हुआ था कि अब आपने हरमज़ खुल गया है और तमाम जो जहाज़ हैं अब बगैर किसी टूल टैक्स के आ जा सकते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। और इसलिए भी अच्छी खबर है कि अब महंगाई का जो एक तूफान आना था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब तरसील बेहतर होती है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमतें भी कम हो जाती हैं और महंगाई भी कम हो जाती है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, दुनिया में हो जाती है, पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान की क्योंकि बात की है तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 8,483 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप सारे बिल गेट्स हैं, एलोन मस्क हैं, और आप पता नहीं क्या हैं, क्योंकि 8,485 यानी तकरीबन कोई कर लो कि कोई 30 डॉलर कमाने वाला जो है ना ये गरीब नहीं है। तो अब आप सोच लें खुद ही कि ये अगर आप फिर क्या हैं आप, क्योंकि 8400 तो आप कमा ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये बनाने वाला भी कोई पागल है, मेंटल है, क्या है कि ये तो मजाक है किसी गरीब के साथ कि यार 8,400 कमाने वाला जी गरीब नहीं है। ये तो किसी इंसान के साथ भी मजाक है। बिजली का बिल भी एक नॉर्मल बंदे को 30,000 से ऊपर आता है, और ये 8,000 वाले को गरीब कंसीडर ही नहीं करते। तो जब वो कंसीडर ही नहीं करते तो पुलिस ही क्या बनाएंगे आपके लिए। उसके बाद एक और चीज है कि तो उस 8500 जो आप कमाते हैं ना, जिसमें आप गरीब नहीं हैं, उसमें गवर्नमेंट ने एक और फैसला कर दिया है, और वो ये है कि अब टॉयलेट टैक्स भी लगेगा। हाँ जी, अब आप वॉशरूम जाएंगे ना तो उसका भी महीने का 2500 रुपया आप देंगे। अच्छा, स्टार्ट में ये हाउसिंग पे नहीं लगाया, स्टार्ट में कमर्शियल जगह पे लगाया, यानी कि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि घरों में ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं। या तो वो मार्केट्स में घूमते फिरते रहते हैं, या बाजारों में घूमते फिरते रहते हैं, या वो सफर में रहते हैं, या फिर वो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर होते हैं, या वो अपनी जॉब पे होते हैं, या दुकान में होते हैं। यानी घर वाला तो यूज ही बड़ा कम होता है, वो तो कभी एक आधी बार यूज होता है, ज्यादा टाइम यूज होता है बाहर वाला। और वो जो बाहर वाला है उस पे वो जो आप 8,400 कमा के गरीब नहीं है ना, 2500 आप यहाँ पे देंगे। और पहले वो जानवरों पे लगा था टैक्स, तो उस वक्त लोग रो रहे थे, और अभी यहाँ पे अल्लाह के फजल से आपके अपने वॉशरूम पे भी लग गया। चलो अब आप अब खुश हो जाए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो पहली खबरें होती हैं ना ये थोड़ी सी क्योंकि हमसे रिलेट करती हैं और फनो मज़ा भी हो जाता है बीच में, और थोड़ी इकोनॉमी के रिलेटेड हमने बात करनी होती है, तो इस वजह से वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके इल्म में रहे, वन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एजुकेट करते रहें। अब आ जाते हैं जरा बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन में ये जो 10 होल्डर है ना, इनके पास जो बीटीसी पड़े हुए हैं, जो यानी ये सिंगल पर्सन नहीं है, ये वो यानी फर्म्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है ना वो होल्ड करके रखे हुए हैं, जिनका ताल्लुक माशी मैदान से है। तो जैसे कि स्ट्रेटजी वाले हैं ये माइकल सेलर वाले, 8,85,45,256 बिटकॉइन इनके पास हैं। उसके बाद 21 कैपिटल है, तकरीबन 43,000 इनके पास भी हैं। अभी रिसेंटली बताने का मकसद ये है कि अभी इन्होंने बीच में ब्लैक रॉक को शामिल नहीं किया हुआ, वो भी है बीच में। लेकिन स्पेस एक्स ने भी 18,712, यानी कि ये जो अभी एलोन मस्क की कंपनी है, उसने भी अपने रिजर्व में 18,712 बिटकॉइन का जो है ना इजाफा कर लिया, मतलब कि शामिल कर लेंगे, इजाफा नहीं कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो ये खैर
اس نیوز کا مطلب یہ ہے، اور ابھی بھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار مارکیٹ کا کیا بنے گا؟ مارکیٹ میں اگر کسی کا کچھ بننا ہے تو وہ بٹ کوائن ہے، باقی تمام کے تمام کوائنز کے اوپر کسی کو اتنا بلیو ہی نہیں ہے، تو جب بلیو نہیں ہے نا تو اس دوران میں پھر پرابلم تو رہے گا۔ اب بٹ کوائن کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک نا میم چل رہی تھی، اور یہ ویسے افواہ بھی چل رہی ہے اور اس پہ میمز بنی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ستوشی ناکا موٹو نکل کے آئے گا اور وہ یہ کرے گا، یعنی کہ وہ آ کے اپنے 1 ملین بٹ کوائن بیچ دے گا اور ہر چیز زیرو ہو جائے گی۔ اچھا ویسے ایک بات ہے کہ اگر ستوشی ناکا موٹو مرا نہ ہوا، ایک وقت کے لیے میچن کر لیں کہ مرا نہ ہوا، وہ زندہ ہی ہوا اور اس نے اپنے 1 ملین والا بٹن واقعی ہی ریئل میں دبا دیا، تو یہ سچی مچی میں بٹ کوائن زیرو بھی ہو جائے گا۔ تو اس وقت بی ٹی سی کی جو اپنی عزت بچی ہوئی ہے نا، وہ اس ستوشی ناکا موٹو کے بیک اینڈ پہ رہنے کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی اچھے کوائن کی، کسی بھی کوائن کی سپلائی کے اوپر پرابلم آئے گا نا، اور سپلائی بڑھنے کا امکان ہوگا یا سپلائی کے اندر ڈسٹربنس ہوگی، تو آٹومیٹیکلی کولیپس ہو جائے گا، چاہے وہ بی ٹی سی ہے، چاہے وہ ایتھیریم ہے، چاہے وہ سولانا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا زک کوائن کے اندر کہ کس طریقے سے کولیپس ہوا، کیوں ہوا، 700 سے سیدھا 250 پہ کیوں آیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس کے بارے میں پتا لگا کہ لوگ اس کی جعلی سپلائی بنا کے سیل کر رہے تھے، جبکہ اس کی سپلائی لمیٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا تھا ڈاٹ کوائن کے اوپر 1 بلین کا چونا لگا تھا، وہ سپلائی کے اندر ہی لگا تھا، برج کے اندر ہیکنگ ہوئی تھی، کہنے کو برج کے اندر ہے لیکن ہوئی تو سپلائی کے ریلیٹڈ تھی۔ اس وجہ سے جب سپلائی کے اوپر داغ لگے گا تو پرابلم ہوگا، اور یہ جو ابھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ ابھی تک تو یہ موجی ہے یا میم ہے، لیکن آگے چل کے یہ کبھی نہ کبھی سیریس بھی ہو سکتا ہے، ان کیس کے ستوشی ناکا موٹو جس کو آج تک تو کسی نے دیکھا نہیں، اور یہ بھی اس کی فرضی شکل ہے، ریئل شکل یہ بھی نہیں ہے، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سطح ہی خیر ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہوا اور وہ کبھی بھی نکل کے سامنے آ گیا، چاہے وہ 5 لاکھ پہ جا کے آ جائے، چاہے وہ 10 لاکھ پہ آ جائے، اور مجھے ویسے ذاتی لگتا ہے کہ مرا تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتنی جلدی مرتے تو نہیں ہیں، تو یہ ویٹ کر رہا ہوگا 1 ملین کا، تو ہو سکتا ہے یہ 1 ملین 2 ملین پہ جا کے پھر کہیں نمودار ہو، تو یہ ہو بھی سکتا ہے جب تک سب دنیا جو ہے وہ پروفٹ بنا چکی ہوگی۔ تو یہ سپلائی کے ریلیٹڈ ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ اچھا اب آتے ہیں کہ وہ تو کروڑ پتی ارب پتی بنے نہ بنے، لیکن یہ بندہ ارب پتی سے بھی آگے آ گیا۔ ایک ہوتا ہے کیلا پتی جو کہ آپ بھی ہیں، وہ ہیں صرف پتی پتی، ایک ہوتا ہے لکھ پتی، ایک ہوتا ہے کروڑ پتی، ایک ہوتا ہے روڈ پتی، ایک پتا ہوتا ہے ارب پتی۔ یہ جو بنا ہے یہ ارب پتی سے ٹریلینر پتی بن گیا، یعنی کہ دنیا کا پہلا بلینئر کے بعد ایک لفظ آتا ہے ٹریلینئر، یہ وہ بن گیا ہے، یعنی اس کی دولت $1 ٹریلین کراس کر گئی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ $1 ٹریلین کیش نہیں ہو سکتی، وہ صرف فگر میں آئے گی، لیکن اس کے کھاتے میں آئے گی کیونکہ اس کی کمپنیز کے شیئر ہیں جس میں لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ اس معنوں میں یہ جو ہے لوگوں کے پیسے اپنی کمپنی میں لے کے اس طریقے سے 1 ٹریلین اس کی دولت کراس ہو گئی ہے، اور اس میں بٹ کوائن بھی ہے، اسپیس ایکس کے شیئر بھی ہیں، ٹیسلا کے شیئر بھی ہیں، اور ٹویٹر کے شیئر یعنی ایکس کے شیئرز بھی ہیں، مطلب سب کو ملا کے $1 ٹریلین اس کی مالیت ہو گئی ہے، اور یہ دنیا کا پہلا ٹریلینئر بن گیا ہے، اور اس کو ہماری طرف سے بھی مبارکباد۔ ویسے تو انہیں اردو آندھی کوئی نہیں ہوئے گی، لیکن اگر آتی ہے تو چلو ہم یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ اکیلا 1 ٹریلین کے ساتھ سمجھ لو کہ 2-3 بار پاکستان ہوں، تو یہ اکیلا بندہ اتنے پیسے رکھتا ہے، اور دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ یہ اکیلا ہی بندہ، اگر اسے ملک مان لیا جائے تو یہ اکیلا ہی 100 ملکوں کے برابر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہ ایک بڑی اہم نیوز ہے، اور پچھلے دنوں سے میری کافی زیادہ جو ریسرچ ہے وہ سول اور ایتھیریم کو لے کے ہے، کیونکہ مجھے وہاں پہ ڈر ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اے ڈی اے اور ڈاٹ کا کام ہمارے سامنے ہے۔ اے ڈی اے ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو فیل نہیں ہو سکتا تھا، اس پہ میں بھی کہتا تھا کہ وہ فیل نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود اس کا آنر خود بول رہا ہے، بنانے والا بول رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ مائیکل سیلر نے بولا ہے کہ ایتھیریم کولیپس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے، یہ تو دیکھ لیں آپ کو، اور یہاں پہ اس کا بیان یہی ہے کہ ایتھیریم کولیپس ہو رہا ہے۔ اور ویسے ایک چیز اور بھی ہے
اتھیریم کولیب ہو یا نہ ہو، یہاں پہ کرپٹو مارکیٹ کا جو اتنا ایک وہ کہہ لو جو ٹرسٹ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے بھرم ٹوٹ رہے ہیں اور اس میں تھیریم بھی اپنا اب حصہ اگر ڈالے گا تو آگے دیکھو کیا بنے گا. اچھا، اچھی خبر بھی ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ نیگیٹو نیوز بھی ہیں تو وہاں پہ ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ جاپان دنیا کی چوتھی بڑی معیشت، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کرپٹو کے اوپر ٹیکس 55% تھا اسے کم کر کے 20 کر دیا. یعنی پہلے جاپان میں اگر کوئی کرپٹو کو کاروبار کرتا تھا یا اثاثے میں شو کرتا تھا یا کیپٹل گین ٹیکس جو دیتا تھا یا پروفٹ کے اوپر ٹیکس دیتا تھا وہ 55% تھا. اب انہوں نے کر دیا ہے 20%. اس سے ایک تو جاپان کرپٹو کے لیے ایک فرینڈلی کنٹری کی لسٹ میں آ گیا. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کرپٹو کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور لوکل سطح پہ جاپان میں موجود لوگوں کو اس کا کافی فائدہ ہوگا کیونکہ ٹیکس کی کمی کی وجہ سے پھر زیادہ لوگ اس طرف رجوع بھی کریں گے. اسی طرح یورپ کے اندر بھی جو کرپٹو کی پالیسیز بن رہی ہیں اس میں ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ لوگ وہاں پہ اس سے موقع لے سکیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اب آتے ہیں ذرا مارکیٹ کے اوپر، تو انڈیکس 13 سے 23 پہ آ چکا ہے. ابھی تھوڑا سا ہائی جا سکتا ہے، یعنی 30-40 کے باؤنڈ ابھی بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس انڈیکس کو کم از کم 50 تک تو جانا چاہیے. اور انڈیکس یہی بتاتا ہے کہ ابھی مارکیٹ تھوڑی سی آپ کو بائے کی سائڈ پہ نظر آئے گی کیونکہ گریڈ انڈیکس نے اپنے آپ کو بھی مینٹین رکھنا ہے. تو یہ سلو 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 نیچے جائے گا، یکدم جاتا تو پھر پرابلم ہوتا. ابھی تھوڑا سا تھوڑے دنوں، یعنی یہ جون کے جو آنے والے جون کے دن ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر سٹیبلٹی نظر آئے گی جس سے انڈیکس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور اس تو بعد پھر وہی کم ہوئے گا. باقی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک ویک کے اندر صرف 10 سے 15% کی ریکوری، اور لاسٹ لائیو میں بھی آپ کو یہی بولا تھا کہ 10-15% اور حد 30% تک کی ریکوری آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے کوئنز ہیں ان کی تو 15-10% ہے اور باقی کسی کی 30 ہے. 30 کی بڑی کم کوئن ہے جن کی 30% ریکوری ہے، زیادہ تر کی تو 30 سے نیچے ہی ہے ابھی تک. تاؤ کوئن ہے صرف 35% والا اکیلا، اور باقی سارے جو جیسے WLD24 ہے، یہ نائٹ، FLR ٹرم، مطلب کہ کوئی بڑی ریکوری نہیں ہے. تو ایک بات آپ کو پھر سے بتا دوں کہ بہت سارے کوئن تو اگلے بل رن میں آنے سے پہلے کولیپس ہو جائیں گے، اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، جو ابھی کی صورتحال ہے، اس کے اندر بہت لمبا ٹائم مارکیٹ میں بہت سارے کوئن نہیں رہ سکیں گے. اور ابھی 2 سال مارکیٹ کے بیرش ٹرینڈ کے مزید پڑے ہوئے ہیں، کم از کم 1.5 سال تو پڑا ہوا ہے. اتنی آسانی سے یہاں پہ کچھ بہتر نہیں ہونے والا. تو ابھی 2 سال میں آپ نے بہت کچھ فیس کرنا ہے، بہت سارے کوئنس کو کولیپس ہوتے دیکھنا ہے آپ نے. باتیں ذرا بٹ کوائن کا انالیسس کرتے ہیں. تو بٹ کوائن کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، بٹ کوائن نے پہلے اپ سائڈ کے اوپر یہ ایک زون بنایا تھا نیچے یہ والا، اور پھر توڑا اور اوپر گیا تھا اور 82 تک جا کے اس کو ریٹریس کر کے واپس آیا. BTC نے کیا کیا، یہ جو لائن ہے یہ لائن یہ اسی زون کی ہے جو یہاں سے یہاں تک تھا. یہ والا سارا زون ایک زون تھا اور یہ بنا رہا. پہلے یہ بریک ہوا اوپر کی جانب اور یہ 82 تک گیا، اب یہ بریک ہوا ہے نیچے کی جانب. تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ تھوڑا سا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر BTC ٹریڈ ہو رہا ہے 65,600 پہ، تو زیادہ سے زیادہ 70 اور 73 تک آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے، اگر جاتا ہے تو ویسے چانسز کم ہے، لیکن اگر جاتا ہے 70 اور 75 تک تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ یہاں پہ اس کا ریجیکشن ایریا جس کو بریک کر کے آیا نا، اسی کو ریٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. ابھی تک اسی کو ریٹیسٹ کیا ہے. یہاں سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہوگا تو بڑا تو نہیں ہوگا، یہاں پہ آپ کو کچھ یوں ہی نظر آئے گا کہ اس کے بعد یہ ایک نیچے کی جانب گین جاتا ہوا نظر آئے گا. اتنا لیول مینٹین رکھے ہوئے ہے، ایک زون بنایا ہوا ہے، لیکن اس زون کے بعد ابھی آگے نیچے کی جانب جائے گا. اچھا، یہاں پہ آپ کو WLD، کیونکہ آج کل کافی زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں WLD کے. WLD جو ہے یہ اس نے ابھی اپنا آل ٹائم لو بنانا ہے، تقریباً اس کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن ابھی بنایا نہیں ہے کیونکہ اس کا اوور سولڈ ہو گیا تھا، یعنی RSI برابر ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کا اپنا جو انڈیکس ہے وہ تقریباً کافی فیر میں چلا گیا تھا. اس نے فیصلہ کیا، یعنی کہ تھوڑی سی بہتری تو اس میں آ جاتی ہوتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس کا آل ٹائم ہائی ہے 0.17 اور یہ 24 سے ہو کے آیا ہے.
اب یہ اپنے آپ کو جہاں سے یہ گرا تھا نا، یہ اس ایریے کو ریٹریس کرنے جا رہا ہے جو کہ یہاں تک ہے. یہ 0.80 اور $1 کے راؤنڈ اباؤٹ جا سکتا ہے، پوسیبلٹی ہے. اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ نیچے کی جانب دوبارہ اڑان بھرے گا، کیونکہ سپلائی سٹرکچر دیکھیں، فنڈ کا سٹرکچر دیکھیں، اور فنڈامنٹل ہوریزن سب کچھ جو بھی اس کو دیکھیں گے نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ریٹریسمنٹ ہے، اور اس کے بعد اگین سے جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی والا صاحب ہوگا کہ یہ سلو 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 دوبارہ سے ادھر ہی جائے گا. لہٰذا اس کو اس پوزیشن پر بائی کرنے سے گریز کیجئے گا. اب آ جاتے ہیں زک کوائن کا انالیسس بھی آپ کو کر دیتے ہیں، جس نے پچھلے دنوں کافی زیادہ کلیپس ہوا تھا اور ابھی تھوڑا سا ریٹریس ہوا ہے. یہ والا اس کا ہائی لیول تھا جس سے ریجیکٹ ہوا تھا، اور یہ والا اس کا وہ لیول تھا جس سے بریک کیا تھا. دوبارہ کہاں پہ آیا؟ دوبارہ اسی ایریے میں جہاں سے یہ بریک ہو کے نیچے کی جانب گیا تھا، یہ دوبارہ وہیں پہ گیا ہے. اور یہاں سے اب زیادہ پوسیبلٹی ہے کہ واپس آئے گا اسی جگہ پہ، سلو سلو آئے گا، لیکن واپسی اس کی 280 کی طرف واپس آتا ہوا آپ کو ان قریب یہ دکھے گا. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ٹریڈ لینی ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ لینی ہے. میرا کام ہے جسٹ انالیسس کر کے دینا. جب آپ میرے گروپ میں ہوں گے تو تب میں آپ کو سکھا سکوں گا، سمجھا سکوں گا، میں اپنا مائنڈ آپ کو دے سکوں گا، اس میں آپ ٹریڈ کرنے میں آزاد ہوں گے. تو اگر آپ $200-300 آپ نے کمانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میرے گروپ میں آنا پڑے گا. ادروائز یہاں پہ کیا جانے والا انالیسس آپ کے سامنے کر دیا جاتا ہے، ویڈیو پھر بعد میں لگتی ہے، اور کچھ لوگ اس میں جلد بازی میں انٹری لے لیتے ہیں، بعد میں مجھے کہتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری میری نہیں ہے. یہاں پہ میں نے جسٹ اپنا ایک انالیسس شیئر کیا ہے کہ بی ٹی سی، WLD اور زیک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور جب انالیسس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یاد رکھیے گا کہ انالیسس میں منی مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، اپنا اپنا آپ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کتنی پسلی کے مالک ہیں اور آپ کتنی پسلی برداشت کر سکتے ہیں. اگر کسی کا فنڈ 10,000 ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 3,000 ہے تو وہ تو اپنے حساب سے کرے گا. لیکن ایک بندے کا $100-200 ہے ہائی لیوریج کے ساتھ، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ٹریڈ مینیج ہی نہیں کرنی آتی، اور بعد میں وہ بلیم ڈالتا ہے ہم پہ. تو اس لیے میں کلیئر بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ٹریڈ لگانے سے پہلے آپ نے اپنی تسلی اپنے طور پہ کرنی ہے. اگر آپ اس پسلی کو برداشت کر سکتے ہوئے، یعنی اس رسک کو برداشت کر سکتے ہوئے، تو ٹریڈ اٹھائیے گا. اگر نہیں تو پھر آپ نے اس کو صرف ایک انالیسس کی حد تک سمجھنا ہے. اور یہ ہے آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.